बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस्लाम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड 77 में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है, खिलाफ राशिदा के दौर में हम हासिल हो चुके हैं और अबू सदीक रज़ी ताला अन्हा खिलाफ अव्वल के दौर की कुछ ऐसी मुश्किलात जो उनको फ़ेस करनी पड़ी पर हमने नज़र डाली कि कैसे लोगों ने ज़कात से इनकार किया, नबूवत का दावा किया और कैसे दीन में मुहतत पैदा किया। आज नाज़रीन कराम, जब उन सब फतूहात के बाद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अंदरूनी महमात से फ़ारिग होकर आपने बैरूनी ख़तरात की तरफ मुतवज्जा हुए। इस वक्त जज़ीरतुल अरब की दुनिया की दो अजीम ताकतों की निगाहों में काटने की तरह खटक रहा था। मशरिक़ में सासानी ईरानी सल्तनत थी और मग़रब में बाज़नीतनी रोम। इन दोनों सल्तनों को अरबों से दीरीन या दुश्मनी थी। कई बार उन्होंने जज़ीरतुल अरब में फौज कशी की थी और बारहा सरहदों पर झड़पें भी हुई थीं। ईरानी अरबों से ख़ास तौर पर अदावत रखते थे। उन्हें न सिर्फ अपने तमद्दन और अस्करी व सियासी बर्तरी पर बड़ा गरूर था, बल्कि अपनी नस्ल को भी दुनिया की तमाम कौमों से बरतर समझते थे। इसीलिए वो अरबों को बड़ी हक़ारत की निगाह से देखते थे और उन्हें जाहिल, मुफलिस और जंगली तस्वर करते थे। उनके रहन सहन, वाज़ह कता और बदोबाश का बहुत मजाक उड़ाते थे। इस्लाम से पहले चूँकि अरबों की कोई मजबूत हुकूमत नहीं थी, बल्कि जगह जगह छोटे छोटे सरदारों की अजावादारी थी, इसलिए इनकी इंतशार से फ़ायदा उठाकर ईरानी हकाम सरजमीन में अरब की मुदाखलत करते रहते थे और बाज़ औक़ात इनके सरदारों को अपना मातहत बनाकर इनसे लगान भी वसूल किया करते थे। लेकिन अरबों की हरीत पसंदी उन्हें ज़्यादा दिन किसी की ग़ुलामी में रहने नहीं देती थी, चूँकि वो बार बार बगावत करके ईरानों की बालादस्ती से आज़ाद होते रहते थे। इस्लाम के बाद अरब कबाइल एक परचम तले जमा होकर एक मुत्तहक ताकत बन गए थे। इसलिए ईरानी सल्तनत को जज़ीरतुल अरब से मज़ीद तशवीश लाहक हो गई थी। अरबों के वो ईसाई कबाइल भी जो इराक़ की सरहदों पर आबाद थे, ईरानी दरबार में मुसलमानों को एक संगीन ख़तरा बनाकर पेश करते थे। इसीलिए ईरानी ज़मात चाहते थे कि किसी तरह मुसलमानों की ताकत पारा पारा कर दी जाए, मगर ईरान खुद शदीद तरीन सियासी बहरान का सामना कर रहा था। इसलिए दरबार ईरान को किसी बैरूनी महाज पर तवज्जो देने की फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। इसी सियासी बहरान का आगाज़ कसरा परवेज़ की मौत से हुआ था, जिसके पिछले एपिसोड में तमाम तफसील से एपिसोड दर्ज है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा मकतूब चाक करने के लिए कुछ ही दिनों बाद वो अपने बेटे शिरुविया के हाथों कत्ल हो गया था। फिर जब शिरुविया ने बगावतों के इम्कानात से निजात पाने के लिए अपने तमाम भाइयों को कत्ल कर डाला, तो सासानी सल्तनत एक लख्त जानशीनों के कपट से तही दामन हो गई। अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम की इस मुबालगा आमेज इंतज़ामात के बावजूद बदकिस्मत शिरुविया सिर्फ 8 माह हुकूमत करके इसी हालत में मर गया। पिछले इसका 7 साल लड़के अर्दशीर के सिवा कोई जानशीन न था। इसे तख्त पर बिठा दिया गया, मगर कम सनी की वजह से वो इस काबिल न था कि हुकूमती जिम्मेदारियाँ अंजाम दे सकर। नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि बाज़ औक़ात हुकूमती मालूमात औरतों को संभालने पड़ते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात बाबरकत के आखिरी बरसों से लेकर सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौर तक ईरान की सियासी सूरत हाल जूं की तूं थी। बोरानी दुखत और अरजीमी दुखत नामी दो शहजादियाँ सल्तनत के मामलात पर हावी थीं और ईरानी सियासत अपनी बहरानी कैफियत से बाहर नहीं निकल सकी थी। गर्ज़ इन वजूद से ईरानियों को अब तक जज़ीरतुल अरब के ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई का मौका नहीं मिला था। ताहम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को यकीन था कि ईरानियों की हालत जूँ ही संभलेगी, वो सरज़मीन अरब पर यग़्ज़ाल करने में देर नहीं लगाएंगे। इसलिए आप मशरिक़ सरहदों की तरफ से पूरी तरह चौंका थे। नाज़रीन कराम, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों में खुद ऐसे हालात पैदा हो गए कि अबू बकर सदीक को ईरानी सरहदों पर पहली बार लश्कर कशी का इनकलाबी फैसला करने में कोई भी हैरानगी न थी। हुआ ये कि इराक़ की सरहदों पर आबाद अरब कबाइल जो सदियों से ईरानी के मज़ालिम बर्दाश्त कर रहे थे, इनकी सियासी बहरान से फ़ायदा उठाकर उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। ये अरब कबाइल ईसाई थे, मगर उन्होंने वतनी गैरत के सबब ईरानियों की ग़ुलामी से जंजीरें तोड़ डाली थी और अरब से मिले हुए ईरानी सूबे सवाद इराक़ में घुस कर कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इन कबाइलों में मुज़ाहमत का जज्बा पैदा करने में कबीला वाइल के एक रईस मशनी बिन हासल शिबानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पेश थे, जिन्होंने 9 में मदीना आकर इस्लाम कबूल किया था।
وہ اپنی قوم کو لے کر ایرانیوں کے چوکے پر چھاپہ مار حملے کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کارروائیوں کی اطلاعات ملی تو ان کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ لوگوں نے بتایا کہ منشا بن حارثہ ہیں، جو کوئی گمنام شخص نہیں، مشہور و معروف اور بلند مرتبہ آدمی ہیں۔ منشا بن حارثہ کو خوب اندازہ ہو گیا تھا کہ کسریٰ کی افواج میں اب پہلے جیسا دمخم نہیں۔ انہوں نے سوچا اگر مدینہ منورہ سے افواج فراہم ہو جائے تو ایران کو فتح کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ خود مدینہ منورہ آئے اور دربار خلافت سے عراق پر حملے کی اجازت دی اور امدادی افواج کا مطالبہ بھی کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8,000 سپاہیوں کی کم کے ساتھ اس فوج کشی کی منظوری دے دی۔ تاہم آپ محسوس کر رہے تھے کہ ایران جیسی عظیم الشان سلطنت کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے کسی غیر معمولی قائد کی ضرورت ہے۔ آپ کی نہائی انتخاب ایک بار پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، جنہوں نے مرتدین اور موقع ختم نبوت کے خلاف جہاد میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کر کے اپنی عسکری صلاحیتوں کا لوہا پہلے ہی منوا لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عراق کی طرف کوچ کرنے اور منشا بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہم کو کامیاب بنانے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے درخواست کی کہ انہیں کمک فراہم کی جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فقعاب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیا، جو جنگی اور سفارتی معاملات میں اپنی مثال آپ تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، یہ صرف آدمی بھیجنے سے کیا فائدہ؟ مگر ابوبکر صدیق نے جواب دیا، ان جیسا ایک آدمی جس فوج میں شامل ہوا اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ عراق پر اس پہلی جلغار کی کامیابی کے لیے ضروری تھا کہ حریف پر بھرپور حملے کیے جائیں تاکہ مسلمانوں کی قوت کی دھاک بیٹھ جائے۔ اس مقصد کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشیروں کے ساتھ مل کر بہت سوچ سمجھ کر جنگی نقشہ مرتب کیا۔ ساتھ ہی حضرت ایاس بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تاکید کی کہ وہ اپنی فوج لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا ملیں۔ حکمت عملی کے مطابق یہ تمام فوجیں خلیج فارس کے قریب ساحلی مقام ابلّہ کے قریب جمع ہو گئیں۔ ان کی ایک سمت ایران تھا، دوسری سمت جزیرہ العرب، جبکہ تیسری طرف خلیج فارس کا گہرا پانی تھا۔ یہاں پر قابض فوج نہ صرف بیت پک ایران اور عرب کی سرحدوں پر تسلط حاصل کر سکتی تھی بلکہ سمندر کے راستے بلا روک ٹوک ہندوستان تک جا سکتی تھی۔ عراق کے اس خطے میں ایرانیوں کے گورنر حمص کی حکومت تھی، جس کے ظلم و ستم سے رعایا اتنی پریشان تھی کہ اس سے ہر وقت بددعائیں دیتی تھی۔ لوگوں میں حمر کا نام ایک گالی بن گیا تھا، کسی کو کوسنے کے لیے حمص سے بڑا کافر عام محاورہ بن گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی حرمز کو مراسلہ بھیج دیا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے کر ہماری حفاظت میں آ جاؤ، ورنہ تمہارے مقابلے میں ایسی قوم آ رہی ہے جسے اللہ کے راستے میں قتل ہونا اتنا ہی پسند ہے جتنے تمہیں شراب مرغوب ہے۔ ناظرین کرام، ہرمز نے یہ خط ایران کے پایتخت مدائن میں کسریٰ اردشیر کو روانہ کر دیا اور اپنی تمام فوج کو رکاب میں لے کر مسلمانوں سے ٹکر لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ نامی گرامی شہزادے اور پہلوان بھی تھے۔ ایرانی سورماؤں نے اپنی صفوں کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا تاکہ شکست کھا کر بھاگنے کا خیال بھی نہ آئے، اس لیے اس جنگ کو ذات السلاسل یعنی زنجیروں والی جنگ کہا جاتا تھا۔ چونکہ یہ اسلامیان عرب اور مجوس عجم کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی، اس طبلِ جنگ پر چوٹ پڑی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی تلوار سونپ کر خود دونوں فوجوں کے درمیان آ کھڑے ہوئے اور الکار کرنے معاملے میں للکارا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار آلہ و شمشیر بقف دے کر ہرمز کو بھی اپنی قوم کا حوصلہ بحال رکھنے کے لیے میدان میں آنا پڑا، مگر ساتھ ہی اس نے اپنے کچھ سپاہیوں کو سمجھا دیا کہ وہ موقع پاتے ہی صفوں سے نکل کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت خالد بن ولید اور حمص دونوں اپنے اپنے گھوڑوں سے کود کر آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں طرف سے تلواروں کے چن بھرپور وارد ہوئے اور آخر خالد بن ولید نے حرمز کو اپنی آہنی بازو میں جکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر حمص کے ساتھی خالد بن ولید کی طرف لپکے، تاہم ادھر سے حضرت قعاب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروقت حملہ کر کے انہیں مار بھگایا۔ اتنی دیر میں خالد بن ولید نے حرمز کا کام تمام کر دیا، جس سے ایرانیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان کے پہلوان اپنی زنجیریں توڑ توڑ کر بھاگے۔ مسلمانوں نے تعقیب کرتے ہوئے ان کے بے شمار سپاہی کاٹ ڈالے۔ یہ سن 12 ہجری کے آغاز کا واقعہ ہے۔ سرحدات عجم کی اس پہلی فتح کی خوشخبری مال غنیمت کے 5 حصوں کے ساتھ دربار خلافت میں بھیج دی گئی۔ اس دوران دربار ایران سے ایک نامور جنرل کارن کی کمان میں ہرمز کی مدد کے لیے کمک بھیج دی گئی تھی۔ یہ فوج راستے میں ہی تھی کہ ہرمز کی شکست خور افواج آتے ہوئے ملی، جس نے اپنے اوپر پڑنے والی آفت کی خبر دی۔ کارن یہ سن کر خوفزدہ ہو گیا اور وہیں سنی کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر حضرت خالد
خالد بن ولید نے اپنی فوج کو آگے بڑھایا اور ایرانیوں پر حملہ بول دیا۔ حریف فوج جہاں بھی جم کر نہ لڑ سکی، کارن مارا گیا اور اس کے 30,000 سپاہی بھی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ایرانی دربار میں اس رسواکن شکست کی خبر پہنچی تو سپاہ سالار دو سپاہ سالار اندرس اور بہمن جادویہ لشکر ایک لشکر جرات دے کر مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ سفر سن 12 ہجری میں دلجا کے مقام پر مسلمانوں اور مجوسیوں میں بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کا کچھ حصہ گردنواں کی نشینی زمین میں چھپا دیا تھا۔ جب دونوں فریقین لڑتے لڑتے تھک گئے تو مسلمانوں کی تازہ دم فوج نے یکایک دھاوا بول دیا تھا۔ ایرانی اس غیر متوقع حملے سے بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ ان کا سردار جو اندرس گر فرار ہوتے ہوئے پیاس کی شدت سے مر گیا۔ ناظرین کرام، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ پاک نے کیسی عظیم صحابہ کرام کو طاقت اور ہمت دی تھی۔ سرحدات عراق پر آباد قبیلہ بکر بن وائل کی عیسائی عرب ایرانی سلطنت کے حامی تھے اور ولجا کی جنگ میں انہوں نے ایرانیوں کی مدد بھی کی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے انہیں سبق سکھانا ضروری سمجھا اور دریائے فرات کی طرف پیش قدمی کی۔ عرب سے عیسائی ایرانی سپاہ سالار جابان کے لشکر میں شامل ہو کر مقابلے پر نکل آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بھی دشمنوں کو مبارزت کی دعوت دی۔ نامور عیسائی جنگجو مالک بن قیس مقابلے میں آیا اور حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد عام معرکہ ہوا جس میں 70,000 ایرانی اور عیسائی عرب قتل ہوئے۔ ان کی خیمہ گاہ جس کا نام خیشہ بھی تھی، جہاں ساز و سامان، اسلحے اور جانوروں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع تھا۔ دشمن خوف کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ نکلا۔ حضرت خالد بن ولید اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس مال غنیمت پر قبضہ کر کے 5واں حصہ مدینہ منورہ بھیجا تو مال و دولت کے یہ انبار دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بے ساختہ کہہ اٹھے، کوئی ماں خالد جیسا بیٹا نہیں جن سکتی۔ دریائے فرات کے قریب ہیرا عیسائی عربوں کا قدیم مرکز تھا۔ لشکر اسلام نے آگے بڑھ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے لوگ مقابلے سے عاجز آ گئے تو اپنے ایک رئیس عمرو بن عبد المسیح کو صلح کی بات چیت کے لیے بھیج دیا۔ خالد بن ولید نے اس سے پوچھا، جنگ چاہتے ہو یا امن؟ وہ بولا، امن۔ عمرو بن عبد المسیح کا خادم اپنے ساتھ زہر کی تھیلی لیے ہوئے تھا۔ خالد بن ولید نے پوچھا، یہ ساتھ کیوں لائے ہو؟ بولا، ڈرتا ہوں کہ اگر صلح کے مذاکرات میں ناکام ہو گیا تو اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس سے بہتر ہوگا کہ زہر کھا کے مر جاؤں۔ حضرت خالد ولید نے تھیلی لے کر زہر اپنی ہتھیلی پر الٹ دیا اور بولے، جب تک وقت پورا نہ ہو جائے موت نہیں آ سکتی۔ آپ نے کچھ آیات پڑھی، پڑھتے ہوئے زہر پھانک لیا اور آپ کو کوئی گھس تک نہ پہنچی۔ عمرو بن عبد المسیح یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہا اٹھا، جب تک مسلمانوں میں تم جیسے موجود ہیں وہ جس چیز کا بھی ارادہ کریں گے اسے حاصل کر کے رہیں گے۔ غرض اہل خیرہ نے 1,90,000 درہم سالانہ پر صلح کر لی۔ یہ ربیع اول سن 12 ہجری کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں کے مقامی باشندوں کے ساتھ بڑی کشادت دلی کا معاملہ کیا۔ یہ سلوک دیکھ کر گردنواں کے زمینداروں اور رئیسوں نے بھی جزیہ دینا قبول کر کے مسلمان کو ماتحتی اختیار کر لی۔ ناظرین کرام، محلاتی سازشوں میں مصروف ایرانی سیاستدانوں کے باہمی اختلافات اپنی جگہ تھے، مگر مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب ایک تھے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے نہایت پرجوش تھے۔ انہوں نے اپنے سپاہ سالار بہمن جاویریہ کو مسلمانوں سے مقابلے کے نااہل سمجھ کر ہٹا دیا تھا اور اس کی جگہ بہرام جوبین کو مقرر کر دیا تھا۔ بہرام نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اپنے بیٹے مہران کو لشکر دے کر بھیجا، جس نے شمال عراق کے علاقے ایل المطل میں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کی مدد کے لیے عیسائی عرب سردار عقبہ بن ابی عقبہ کو بھی قبائلیوں کی فوج لے کر پہنچ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شمال کی طرف پیش قدمی کی، انبار سمیت راستے کی بستیوں کو زیر نگین کرتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں عین التمر پہنچ گیا۔ جنگ شروع ہوئی تو خالد نے بذات خود عیسائی سردار عقبہ پر حملہ کیا اور اسے جکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے اور ان کی بڑی تعداد نے فرار ہو کر ایک قلعے میں پناہ لی، جبکہ مہران خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلا۔ حضرت خالد نے قلعے کا محاصرہ کر کے اسے بزور قوت فتح کیا اور دشمنوں کا کام تمام کر دیا۔ اس دوران جزیرہ عرب کے شمال میں تو متع الجندل کے علاقے میں بھی عرب عیسائی قبائل بنو اغسان، بنو تنوخ اور بنو کلب مسلمانوں کے خلاف جتھہ بندی کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے حضرت سیام بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تھا، مگر وہ تنہا ان پر قابو نہ پا سکے۔ حضرت خالد بن ولید سے مدد طلب کی۔ حضرت خالد بلا پش و پیش وہاں پہنچ گئے۔ عیسائی عربوں نے انہیں آتا دیکھا تو گھبرا گئے۔ اس کے سردار
عقید بن مالک نے جو غزوہ تابوک میں حضرت خالد کی جلہار کا مشاہدہ کر چکا تھا اپنی قوم کو صلح کرنے کا مشورہ دیا، مگر عیسائی قبائل لڑنے مرنے پر آمادہ تھے۔ عقیدت نے یہ رنگ دیکھا تو ایک طرف نکل گیا، مگر راستے میں ایک مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ادھر ایک عرب نصرانی سردار جودی بن ربیعہ نے قبائل کو مزید جوش دلایا۔ وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ایاس بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجوں سے جو الگ الگ سمتوں میں تھی لڑنے کے لیے نکلے۔ گھمسان کی جنگ کے بعد عیسائیوں کو دونوں محاذوں پر شکست ہوئی، جودی گرفتار ہو گیا اور باقی عیسائی پسپا ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ تاہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قلعوں کو بھی شمشیر فتح کر کے دم لیا۔ اس طرح عرب نصرانیوں کی طاقت پارا پارا ہو کر رہ گئی۔ اب حضرت خالد بن ولید واپس ہیرا کی طرف پلٹے، جہاں اجمی سائنسدانوں اور عرب عیسائی سردار اسن و طاقت جمع کر کے جنگ کی آگ بھڑکا رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یکے بعد دیگر مسیح سنی اور زمیل کے میدانوں میں ان سے جنگیں کی اور ان کا شیرازہ بھی گھیر دیا۔ فراس، شام، عراق اور ریاست ہیرا کی سرحدات کا سنگم ہونے کی وجہ سے نہایت اہم مقام تھا۔ ذوالقعدہ سن 12 ہجری میں حضرت خالد نے انہیں فتح کرنے کے لیے فوج مرتب کی۔ شام کے رومی، عراق کے اجمی اور ہیرا کے عیسائی قبائل میں سے کوئی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا اہم علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ اس لیے جب اسلامی لشکر یہاں پہنچا تو ایرانی اور عیسائی عربوں کے ساتھ ساتھ رومی افواج بھی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ دونوں فوجوں کے درمیان دریائے فرات حائل تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حریف کو دریا پار کرنے کا موقع دیا۔ یہاں ایک نہایت خون ریز جنگ کے بعد اتحادیوں کی ہمت جواب دے گئی۔ جب وہ فرار ہوئے تو دریائے فرات کی موجوں کے سوا کوئی رستہ نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قریب ساری اتحادی فوج ماری گئی، جو کم و بیش 1,00,000 افراد پر تھی۔ ناظرین کرام، اس شاندار فتح کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ پر اچانک حج بیت اللہ کا شوق غالب آ گیا، جس میں صرف 2 ہفتے باقی رہ گئے۔ چونکہ اسلامی لشکر کی سپہ سالار کی محاذ جنگ سے غیر حاضر سپاہیوں پر منفی اثر پڑ سکتا تھا، اس لیے خالد بن ولید نے اپنا ارادہ کسی پر ظاہر نہ ہونے اور خفیہ طور پر نہایت تیز رفتار سے صحرائے عرب عبور کرنے کے بعد مکہ پہنچ گئے۔ مناسک حد اجا کر کے آپ نے اس تیزی سے واپسی عراق پہنچے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سال خود حج کے لیے تشریف لائے تھے، مگر حضرت خالد کی آمد و رفت سے وہ بھی اس وقت بے خبر تھے۔ مدینہ واپس پہنچ کر معلوم ہوا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مکتوب میں تحریر فرمایا: خبردار، آئندہ ایسا خطرہ مول نہ لینا، خیال رکھنا کہ تمہارے اندر خود پسندی کا مادہ پیدا نہ ہونے پائے، ورنہ نقصان ہوگا۔ اپنے کسی کارنامے پر ناز مت کرنا، کیونکہ یہ سب اللہ ہی کا تو احسان ہے، وہی بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو فوری حکم جاری کیا کہ وہ عراق چھوڑ کر شام کی سرحدوں پر پہنچ جائیں، کیونکہ اب وہاں سخت جنگوں کا وقت آ گیا تھا اور حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں زیادہ ضرورت تھی۔ ناظرین کرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے شاندار فتح اور کامیابیاں تو ابھی بہت تاریخ کی روشنی میں سننے کو ملیں گی، پر اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کی مجید کی حفاظت کیوں ضروری ہو گئی۔ جنگ یمامہ میں حفاظ وغیرہ کی اتنی بڑی تعداد کے شہید ہو جانے سے حضرت ابوبکر صدیق کو شدید تشویش لاحق ہوئی۔ اس وقت تک قرآن مجید لکھ کر محفوظ کرنے کا طرز عام نہ تھا، زیادہ تر زبانی یاد کرنے کا رواج تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں حفاظ کے ختم ہونے سے قرآن ضائع نہ ہو جائے، چنانچہ انہوں نے قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی رائے پیش کی، دونوں حضرات نے اس موضوع پر کھل کر بحث کی اور آخر طے ہو گیا کہ یہ کام ناگزیر ہے۔ انصار میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ یہ کام لگایا گیا، جو کہ کاتب وحی رہے تھے اور نوجوان صحابہ کرام علم و فضل کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ انہوں نے دن رات کر کے یہ عظیم مہم انجام دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک چونکہ وحی نازل ہو رہی تھی، لہٰذا ایک مکمل مصحف ترتیب دینا ممکن نہ تھا، کیونکہ شرعاً مصحف کو ترتیب نزولی کے بجائے جبریل علیہ السلام کی بتائی ہوئی ترتیب پر مرتب کرنا تھا، اور یہ ترتیب آخری سورت اور آخری آیت کے نزول کے بعد ہی مکمل عمل میں آ سکتی تھی۔ لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید کی مختلف آیات اور سورتیں چمڑے کے پارچوں
کھجور کے چھالوں اور شانے کی چوڑی ہڈیوں پر مختلف صحابہ کے پاس لکھی ہوئی تھی۔ زبانی حفظ کا رواج بہت عام تھا اور حافظ حضرات ترتیبی نزولی کے بجائے ترتیبی لوح محفوظ کے مطابق قرآن سناتے تھے۔ انہیں علم ہوتا تھا کہ کون سی آیت یا سورت پہلے ہے اور کون سی بعد میں ہے۔ حضرت زینب بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام تحریری وسائل اور حافظوں کی یادداشت کو بروئے کار لا کر ایک مکمل محفوظ نسخہ تیار کیا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھ دیا گیا۔ یہی نسخہ بعد میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر ان کی شہادت کے بعد ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب یہ شکایت ملی کہ دور دراز کے علاقوں میں لوگ قرآن مجید کی قرأت میں اختلافات کا شکار ہو رہے ہیں، تو اسی نسخے کو دوبارہ حضرت زینب بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا گیا اور انہوں نے قرآن مجید کے ماہر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر اس اصل نسخے سے متعدد نسخے تیار کر کے پورے عالم اسلام ان کی اشاعت کرائی۔ دور نبوی، دور صدیقی اور دور عثمانی کے جمع قرآن میں فرق یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تحریر کردہ نشتوں میں آیات بھی الگ الگ لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہر سورت کا مکمل الگ صحیفہ تیار کیا گیا اور ان سب صحیفوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ اس اصل نسخے ماسٹر کاپی کی حیثیت حاصل ہو گئی، جسے علام کہا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو ہیڈنگ میں تصویر میں شو ہو رہا ہے۔ ہر عثمان کے دور میں علم کو سامنے رکھ کر صورتوں کے الگ الگ صحیفوں کو ایک ہی بڑے صحیفے پر نقل کر لیا گیا اور پھر اس صحیفے کی نقول تیار کر لی گئی۔ علمہ بن الحضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کے محاذ پر تھے تو مرتدین کے خلاف کارروائیوں کے دوران حضرت علمہ بن الحضر رضی اللہ تعالیٰ بحرین کے علاقے میں مصروف بیکار رہے، جہاں حضور کے عامل منذر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے ساتھ ہی لوگ مرتد ہو گئے۔ حضرت علمہ بن حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں حضرت ابو ہریرہ اور ابو حنیفہ اور بنو حنیفہ کے سمانہ بن آثار رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ راستے میں بہت بڑے صحرا میں شب بسرا کے دوران یہ عجیب حادثہ پیش آیا کہ تمام اونٹ جن پر پانی اور غذا کا ذخیرہ تھا بھاگ گئی۔ مسلمانوں نے بیزار ہو کر یہ منظر دیکھا تو بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شدید گرمی کے دن تھے، صحرا میں پانی کے باہر آگے سفر کرنا تو بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو آخری وصیتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس کے باوجود حضرت علا بن حضرہ رضی اللہ تعالیٰ ذرا بھی نہ گھبرائے اور فرمایا، پریشان نہ ہوں، آپ اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ آپ کو تنہا تو نہیں چھوڑے گا۔ نماز فجر کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر دعا کی، سب مسلمان دعا میں شریک رہے۔ فارغ ہوئے تو دور پانی کی چمک دکھائی دی، آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا چشمہ ٹھاٹے مار رہا تھا۔ پورے لشکر نے وہاں سے پانی پیا اور نہائے دھوئے۔ ابھی سورج بلند نہیں ہوا تھا کہ تمام اونٹ بھی ساز و سامان سمیت واپس آ گئے۔ آگے سفر شروع ہوا تو ابو ہریرہ، جنہوں نے اپنا پانی سے بھرا مشکیرہ چشمے کے کنارے چھوڑ دیا، یکدم واپس مڑے، دیکھا تو اسی جگہ سوائے ایک چھوٹے سے تالاب کے کچھ نہ تھا۔ مشکیزہ اسی طرح بھرا ہوا کنارے پر رکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا خاص احسان تھا۔ علمہ بن الحضر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجز کے مقام پر مرتدین کی جمعیت کو شکست فاش دی۔ باقی ماندہ دشمن فرار ہو کر دارین کی طرف بھاگے، جو خلیج فارس کی ایک پٹی کے پار فصیل بند شہر تھا۔ مفرین کشتیوں میں بیٹھ کر وہاں چھپ گئے۔ علبہ بن الحضر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں سے فرمایا، اللہ نے خشکی میں اپنی نصرت کے مناظر دکھائے ہیں، تاہم تم سمندر میں بھی اس کی مدد کو آزماؤ۔ اب دشمن کی طرف یلغار کرو اور سمندر عبور کرو۔ سب تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے ساحل پر پہنچے۔ یہاں سے دوسرے کنارے تک کشتی کا سفر پورے 24 گھنٹے کا تھا، مگر مرتدین نے مسلمانوں کے لیے کوئی کشتی نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ بن الحضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے کرم فرمانے والے، اے بردباری والے، اے واحد ذات، اے بے نیاز ذات، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، اے ہمارے رب۔ یہ دعا کر کے گھوڑا سمندر میں ڈال دیا۔ تمام مجاہدین جو گھوڑوں، اونٹوں اور گدھوں پر سوار تھے، یہ دعا دہراتے ہوئے اپنے امیر کے پیچھے پانی میں داخل ہو گئے اور اس بڑے اطمینان سے عبور کر لیا، کوئی ایک فرد بھی ڈوبنے نہ پایا۔ دارین میں چھپے والے مرتدین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ علماء نے انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر جا گھیرا اور ان کی قوت ختم کر دی۔ سمندر کو گھوڑوں پر عبور کرنا صحابہ کرام کی وہ کرامت تھی جس نے دنیا کو ششیدہ کر دیا۔ اسے دیکھ کر اسلام قبول کرنے والے ایک عیسائی راہب کا کہنا تھا، اگر میں یہ کرامتیں دیکھ کر بھی اسلام نہ لاتا تو ڈر تھا کہ اللہ میری شکر
نامسخ کر دے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی حفاظت کو کیسے عمل میں لایا گیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اور ان کی اتنی خوبصورت جنگ میں فتح کا سفر تاریخ کی روشنی میں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک تاریخ کی روشنی میں کب اور کیوں اور کیسے واقعات پیش آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہری دور خلفائے راشدین میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آپ بھی اس کلی سے جڑ جائیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ نگہبان۔